अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सफ़र के लिए जुमेरात के दिन का इंतखाब करना और दिन की इब्तिदा में निकलना मुस्तहब है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए जुमेरात के दिन मदीने से बाहर निकले और आप जुमेरात के दिन सफ़र करना पसंद फरमाते थे। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। और बुखारी व मुस्लिम की एक और रिवायत में है कि कम ही ऐसा होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के अलावा किसी और दिन सफ़र करते। हज़रत सहर बिन वदाह गामदी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए इसके पहले वक्त दिन की इब्तदाई हिस्से में बरकत अता फरमा, और आप जब कोई छोटा या बड़ा लश्कर रवाना फरमाते तो इसे दिन की इब्तदाई हिस्से में भेजते। और हज़रत सहर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताजर थे, ये अपनी तिजारत का साजो सामान दिन के इब्तदाई हिस्से में भेजा करते थे। चनाचे इसकी बरकत से तो नगर हो गए और इनका माल बहुत हो गया। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है। फ़ायदा इन दोनों रिवायत से मालूम हुआ कि सफ़र, तिजारत और कोई काम हो तो उनका आगाज़ दिन के पहले पहर करना ज़्यादा मुफीद और बाबरकत है। इस वक्त इंसान ताज़ा दम होता है और इसकी कुव्वत अमल वाफर होती है, जो तरक्की और बरकत का बायस बनती है। सफ़र के लिए साथी तलाश करना और किसी को अपना मीर बनाना मुस्तहब है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को तन्हा सफ़र करने का वो नुकसान मालूम हो जाए जिसका मुझे इल्म है, तो कोई सवार रात को अकेला सफ़र ना करे। रवाहुल बुखारी। फ़ायदा, सफ़र की सवारी हो या पैदल, इसी तरह रात को हो या दिन, दोनों सूरतों में सफ़र और तन्हा सफ़र करना बहर सूरत नुकसानदेह है। सवारी और रात का जिक्र अमूम के एतबार से कि सफ़र के लिए बिलअमूम सवारी का एहतमाम किया जाता है और इसी तरह अक्सर रात को सफ़र किया जाता है। मकसद तन्हा सफ़र करने से रोकना। हज़रत उमर बिन शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सवार एक शैतान, दो सवार दो शैतान और तीन सवार एक काफिला। इसे अबू दाऊद, तिरमिज़ी और नसाई वगैरह ने सही सनद के साथ रवायत किया है। फ़ायदा इससे मालूम हुआ कि रफ़क़ाए सफ़र कम से कम 3 हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर 2 होंगे तो किसी एक को कुछ हो जाएगा तो फिर तन्हा रह जाएगा। एक या 2 सवार शैतान है का मतलब है कि एक के साथ साथ भी शैतान होता है और 2 के साथ भी। अलबत्ता 3 होने की सूरत में ये काफ़िला शैतानों के हमले से ज़्यादा महफूज़ रहता है। वल्लाह आलम। हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 3 आदमी किसी सफ़र में निकलें तो वो अपने में से किसी एक को अमीर बना लें। यह हदीस हसन है। इसे अबू दाऊद ने सही सनद के साथ रिवायत किया है। फ़ायदा नंबर 1, किसी एक को अमीर बनाने का मतलब यह है कि इसकी हिदायत और अताअत में सफ़र किया जाए। इसमें मुतअद्दिद फ़वाइद हैं। अक्सर उलमा के नज़दीक ये अमर व जवाब के लिए, ताहम बाज़ ने इसे इस्तहबाब के लिए भी लिया है। पहली इस बात ज़्यादा सही है। नंबर 2, शेख अलबानी रहमतुल्लाह
اور دیگر محققین نے بھی اسی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ساتھی چار ہے، اور بہترین چھوٹا لشکر 400 کا ہے، اور بہترین بڑا لشکر 4000 کا ہے، اور 12,000 کا لشکر محض تعداد کی قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوگا۔ اس کو امام ابو داؤد امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائد نمبر 1، یعنی 12,000 کے لشکر کی بابت فرما دیا گیا کہ ایمان اور عزم اور ارادہ کی قوت کے ساتھ یہ تعداد اتنی کافی ہے کہ اس کے مقابلے میں کتنی بھی بڑی سے بڑی فوج آ جائے، یہ محض قلت تعداد کی وجہ سے مار نہیں کھا سکتی۔ کسی اور وجہ سے مار کھا لے اور مغلوب ہو جائے اور بات ہے، اور ممکن ہے کہ لیکن قلت تعداد اس کی شکست کا باعث نہیں ہوگا۔ شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ صحیح سنن نبی داؤد۔ سفر میں چلنے یا ستانے رات گزارنے اور سفر میں سونے کے آداب اور رات کو چلنے، جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے اور ان کے آرام راحت کا خیال رکھنے کا استحباب۔ نیز جب جانور میں طاقت ہو تو پیچھے سواری بٹھا لینے کا جواز، اور اس شخص کا معاملہ جو جانور کے حقوق میں کوتاہی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حالی میں سفر کرو، خوشحالی میں سفر کرو جبکہ زمین سرسبز شاداب ہو، تو اونٹ سواری کے جانور کو اس کا زمین سے چرنے کا حصہ دو، اور جب خشک سالی میں سفر کرو، جب بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین بنجر اور بے سبزہ ہو، تو ان پر بیٹھ کر تیز رفتاری سے چلو، اور ان کا گودا طاقت ختم ہونے سے پہلے ان کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچنے میں جلدی کرو، اور جب تم کو پڑاؤ ڈالو تو عام راستے سے بچو، شہرہ عام پر نہ ٹھہرو، اس لیے کہ یہ جانوروں کا راستہ اور رات کو کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانہ ہے۔ رواہ مسلم۔ اوتل ابلی حفظہا من الارض کے معنی ہے کہ چلنے میں ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو، چلتے چلتے وہ سبزہ بھی چر جائیں۔ نکیہا نون کی نیچے زیر ہے، کاف ساکن اور ان کے بعد یا مانی مغز گودا، اور مطلب ہے کہ ان کو تیز چلاؤ کہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں چرنے کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے ان کا مغز یعنی طاقت ختم ہو جائے۔ فائد نمبر 1، جس طرح آپ کل کاریں، بسیں اور ویگنیں وغیرہ نقل و حرکت کے ذرائع سے اسی طرح ایک زمانے میں اونٹ، خچر، گھوڑا اور گدھے وغیرہ جانور بار برداری اور سفر کا ذریعہ تھے، اسی لیے اس کی بابت حکم دیا گیا کہ راستے میں ان کی خوراک کا بھی خیال رکھنا، اور اگر راستے میں گھاس چارہ ملنے کا امکان ہو تو اسی حساب سے ان کی رفتار تیز، تاکہ ان کی قوت کا رخیم ہونے سے پہلے تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ۔ نمبر 2، دوسری ہدایت دی گئی کہ راستے میں سستانے اور آرام کرنے کے لیے تمہیں رات کو کہیں قیام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو عام راستوں اور گزرگاہوں پر مت ٹھہرو، اسی طرح آنے جانے والوں کو بھی تکلیف ہوگی، نیز جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں سے بھی تم محفوظ نہیں رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر کسی ایک طرف ٹھہرنے کے لیے خیمہ لگائیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور رات کو کہیں ٹھہرتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے، اور جب صبح صادق سے کچھ دیر پہلے ٹھہرتے تو اپنا دایاں بازو کھڑا کر لیتے اور اپنا سر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتے۔ رواہ مسلم۔ علماء نے کہا کہ اپنا بازو اس لیے کھڑا کرتے تاکہ نیند میں استغراق نہ ہو اور صبح کی نماز اپنے وقت یا اول وقت پر ادا کرنے سے نہ رہ جائے۔ فائدہ مطلب ہے کہ نماز کی ادائیگی بالخصوص سفر میں پورا خیال رکھا جائے، اور سفر کی تھکان یا اپنے آرام اور راحت کا ضرورت سے زیادہ احساس کرتے ہوئے نماز کو اس وقت پر یا اول وقت پڑھنے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم رات کے وقت سفر کرنے کو اختیار کرو، اس لیے کہ زمین رات کو لپیٹ دی جاتی ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے حسن سند کے ساتھ۔ حضرت ابو صلبہ حسنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ لوگ جب کسی منزل پر اترتے تو پہاڑ کی گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ جس منزل پر بھی اترتے ایک دوسرے کے بعد مل کر رہتے، الگ الگ نہ ہوتے۔ اسے امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، پہاڑی راستے کو گھاٹی اور دو پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں۔ سفر میں جتنا مل جل کر قریب قریب رہا جائے اس اعتبار سے اچھا ہوتا ہے کہ کسی ساتھی کو کچھ ہو جائے تو فوراً دوسرے ساتھی اسے سنبھال لے۔ الگ الگ گھاٹیوں اور وادیوں میں ڈیرا لگانے میں اجتماعیت کے یہ فوائد مفقود ہوتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے۔ حضرت سہل بن عمر اور بعض کے نزدیک سہل بن ربی بن عمر اور نصاری جو ابن حنزلہ کے نام سے مشہور ہیں اور بیعت الرضوان کے شرکاء میں سے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس ہوا جس کی پشت لاغری کی وجہ سے اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم ان پر سواری بھی اس حال میں کرو کہ یہ ٹھیک ہوں اور ان کا گوشت بھی ان کے تندرست ہونے کی صورت میں کھاؤ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے زبان جانوروں کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اس لیے کہ اگر وہ بھوکے ہوں گے یا ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادو گے تو وہ تکلیف تو ضرور محسوس کریں گے لیکن بول کر بتلا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ از خود ان کی خوراک اور دیگر باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی ہوگی تو اند اللہ اس پر باز پرس ہوگی۔ نمبر 2، اس طرح بیمار اور لاغر جانوروں کا گوشت بھی کھانا نہیں چاہیے۔ گوشت بھی تندرست اور توانا جانور ہی کا کھانا صحیح ہے اور وہی قوت اور توانائی کا باعث ہوتا ہے۔ بیمار جانور کا گوشت کھانے سے خود انسان کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جعفر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور میرے ساتھ رازداری سے ایک بات کی جو میں کسی سے بیان نہیں کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے کسی اونچی چیز، دیوار، ٹیلا وغیرہ یا کھجور کے جنڈ کے ساتھ پردہ کرنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ اسے امام مسلم نے اسی طرح مختصر روایت کیا ہے اور برکانی نے اسی سند اور مسلم کے ساتھ کے بعد یہ اضافہ بھی بیان کیا گیا کہ پھر آپ ایک انصاری آدمی کے پاس باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کو کوہان اور کان کے عقبہ حصے پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کو قرار آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ یہ ایک انصاری جو نوجوان آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس جانور کے بارے میں جس کا تجھ کو اللہ نے مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور کام زیادہ لے کر اس کو تھکا دیتا ہے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے برکانی کی روایت کی طرح بیان کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس صحابی سے رازدانہ انداز میں کہی تھی وہ یقیناً ذاتی نوعیت کی ہوگی، ورنہ شریعت کی بات کو چھپا کر رکھنا جائز نہیں۔ اس کی باب میں سے مناسبت واضح ہے۔ اگر جانور 2 آدمیوں کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر اپنے پیچھے ایک اور آدمی بٹھایا جا سکتا ہے۔ جانور کو خوراک کم دینا اور اس سے کام زیادہ لینا جانوروں پر ظلم ہے۔ اسلام نے اسے ناپسند کیا ہے۔ جانوروں کو خوراک بھی پوری دی جائے اور اس سے محنت مشقت بھی اس کی طاقت کے مطابق لی جائے۔ نمبر 2، جب جانوروں کی صورت حال یہ ہے کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا اور ان کی خوراک کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے، تو انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا تو کسی صورت بھی جائز نہیں۔
ایسا معاملہ کرنا تو کسی صورت بھی جائز نہیں کہ اس سے کام پورا لیا جائے اور مزدوری کم دی جائے۔ اس میں سرمایہ داروں کے لیے تنبیہ ہے کہ جن کی دولت آئے روز ترقی پذیر رہتی ہے اور مزدوروں کی تنخواہ کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، انہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک مزدور انہیں کتنے کما کر دیتا ہے اور وہ مزدور پر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ آج یورپ نازع ہے کہ انہوں نے انسانوں حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق کی حفاظت کے لیے قوانین بنائے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قوانین تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بنا دیے تھے۔ انہوں نے کوئی نیا کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ یہ اسلام کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نمبر 3، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان ہوا ہے کہ ایک اونٹ نے آپ کو پہچان لیا، پھر آپ نے اس کی شکایت کو سنا اور سمجھ بھی لیا۔ دونوں باتوں میں اعجاز شان نمایاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو اپنی سواریوں کے پالان اتارنے سے پہلے ہم نفلی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے ایسی سند کے ساتھ بیان کیا ہے جو مسلم کی شرط پر ہے۔ فائدہ نمبر 1، رحال رحل کی جمع ہے جس کے معنی ہے یا پلان یا کجاوے کے ہیں، یعنی سواری کے جانور پر بیٹھنے کے لیے جو گدی وغیرہ رکھی جاتی تھی تاکہ سوار آرام سے بیٹھ جائے اور اس پر ضروری سامان بھی رکھ لے۔ نمبر 2، جانور اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائے جس سے بار برداری اور دیگر فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان ان کا خیال نہ رکھے اور بلا ضرورت ہی ان میں مشقت میں ڈالے رکھے، بلکہ یہ لازمی امر ہے کہ جب ضرورت پوری ہو جائے تو انہیں حرام پہنچایا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جانوروں کی پشت کو ممبر نہ بناؤ، یعنی خطبہ دینے کے لیے استعمال نہ کرو، البتہ ضرورت کے لیے ایسا کرنا ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب بھی کہیں سستانے کے لیے ٹھہرتے تو سب سے پہلے جانور کو اس کا بوجھ سے ہلکا کر دیتے تاکہ اسے بھی راحت اور آرام مل جائے، حتیٰ کہ نماز بھی اس کے بعد پڑھتے۔ نمبر 3، اس حدیث سفر میں نفلی نماز پڑھنے کا احتساب بھی معلوم ہے۔ رفیق سفر کی مدد کرنے کا بیان، یعنی اس باب سے متعلقہ بہت سی حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں، جیسے حدیث اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرنے میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں رہتا ہے، اور حدیث میں ہر نیکی صدقہ ہے، اور اسی جیسی حدیث کچھ حدیثیں یہاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم سفر میں تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں نظر پھیر کر دیکھنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سواری ہو وہ بطور احسان اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس زائد توشہ سفر ہے تو وہ اس کے ساتھ اس پر احسان کرے کہ جس کے پاس توشہ نہیں ہے۔ چنانچہ اسی طرح آپ نے مال کی اور بھی قسمیں بیان فرمائی کہ جن کے پاس وہ ضرورت سے زائد ہوں وہ ضرورت مندوں کو دے دے، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی کا زائداز ضرورت چیز بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس جمع کر کے رکھے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، آج کل تعاون و ناصر کی جو صورتیں عام ہے اور اس کی بڑی دوم ہے، جیسے انشورنس، ہاؤس بلڈنگ، فنانس وغیرہ، ان سب میں سود کی آمیزش ہے، اس لیے تعاون کا صرف نام ہی نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے نظام کو جو سود کی شکل میں انسان کا سارا خون چوس لیتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے باہمی تعاون کا ایک نہایت مخلصانہ نظام بتلایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو چیز بھی اس کی ضرورت سے زائد ہو وہ معاشرے کے ایسے لوگوں کو دے دے جو اس سے محروم ہے۔ یہ اگرچہ ایک اخلاقی ہدایت ہے، لیکن مسلمانوں کو جس طرح جسد و واحد قرار دیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں میں اس کا صحیح احساس و شعور پیدا ہو جائے تو یہ اخلاقی ہدایت بھی نہایت مؤثر اور مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اس اخلاقی ہدایت پر انسان کی ایمان و اخلاق کے کمال کا انحصار ہے۔ جس کو ایمان و اخلاق میں ایک کمال کی ضرورت نہیں ہے وہ یقیناً اس ہدایت کو درخوار اطنانہ سمجھے۔ تاہم جس کا مقصود کمال ایمان کا حصول ہے وہ اس اخلاقی ہدایت کے تقاضوں سے بے نیازی نہیں برت سکتا۔ نمبر 2، اس سے زائد ضرورت گاڑی رکھنے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے،
اور یہ اسراف اور فضول خرچی میں نہیں آتا۔ اسی طرح ضرورت سے زائد مال رکھنا بھی زہد کے خلاف نہیں، کیونکہ بعض صحابہ کے پاس ایک سے زائد سواریاں بھی تھی اور مال بھی، تاہم افضل یہی ہے کہ زائد ضرورت مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد پر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مہاجرین انصار جماعت، تمہارے بھائیوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے، نہ ان کا کنبہ قبیلہ، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دو دو یا تین تین آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لے۔ چنانچہ ہم میں سے جس کے پاس سواری تھی وہ اس کی سے باری باری سواری کرتا۔ ہر سواری والے نے دو دو تین تین ساتھی اپنے ساتھ ملا لیے اور یک کے بعد دیگر باری باری سواری کر کے سفر کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے ساتھ دو یا تین آدمیوں کو ملا لیا تھا۔ میرے اونٹ پر میری باری بھی اسی طرح تھی کہ جیسے ان میں سے کسی ایک کی تھی۔ ابو داؤد۔ فائدہ نمبر 1، اس میں ایک تو مسلمانوں کی اس حالت کا بیان ہے کہ جو ابتدائی اسلام میں تھی کہ جہاد کے موقع پر بھی لشکر میں شامل افراد کے ساتھ تعداد کے برابر سواریاں نہیں ہوتی تھی، تو یہی حال سامان حرب اور خوراک وغیرہ کا تھا۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد فزوں تر تھا۔ دوسرے اس باہمی تعاون کا نمونہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کے لیے پیش کیا۔ ان تمام اعتبارات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز نمایاں اور واضح ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ نمبر 2، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا اصرار کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی تعریف فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سورہ حشر۔ اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود ضرورت ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوران سفر چلنے میں پیچھے رہتے چنانچہ کمزور کو سہارا دے کر چلاتے یا اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور اسی کے لیے دعا فرماتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ امیر لشکر کو آگے ہونے کی بجائے پیچھے ہونا چاہیے تاکہ وہ کمزوروں کو سہارا اور بے وسائل لوگوں کو وسائل مہیا کر سکے، اور ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کی جائے تاکہ وہ دعا کی برکت سے ان میں کی کمزوریوں کا ازالہ ہو جائے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمزور اونٹ کو ہانکا تھا تو وہ سب اونٹوں سے آگے بڑھ گیا۔ نمبر 2، ضرورت اور حالات کے مطابق رد و بدل بھی جائز ہے۔ کبھی امیر کے لیے پیچھے چلنا موضوع ہو سکتا ہے، کبھی آگے اور کبھی درمیان میں، اس میں ہر طرح کی گنجائش ہے۔ نمبر 3، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجز و انکسار کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر رعایا کے ساتھ گل مل کر رہتے تھے، حتیٰ کہ معاشرے کے عام فرد کو بھی اپنے پیچھے سوار فرما لیتے تھے۔ نیز بھی معلوم ہوا کہ ان کی کلگی والے نام کا نہاد علماء اور پیروں کا رویہ جو اپنے مریدوں کے برابر نہیں بیٹھتے بلکہ نماز بھی مسجد میں ادا نہیں کرتے، سراسر شیطانی ہے۔ سفر میں سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنے کی دعا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر جب تم سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ
ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لیے نرم اور تابع کر دیا، ہم اس کو قابو میں کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بے شک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہونے کے وقت جب اپنے اونٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، وہ ذات ہے جس نے اس جانور کو ہمارے لیے نرم اور تابع کر دیا، اور ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جسے تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان کر دے اور اس کی دوری مسافت کو لپیٹ دے۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی اور گھر والوں کا نگران خلیفہ ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی سختی سے، دلدوز منظر سے اور واپسی پر مال، گھر اور اولاد میں بری تبدیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تب بھی یہ دعا پڑھتے، اس کے ساتھ مزید آپ یہ دعا فرماتے، مزید کیا پڑھتے؟ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یعنی ہم سفر سے واپس آنے والے ہیں، تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں بڑی جامعہ دعا ہے۔ سفر میں انسان خود بھی خطرات سے محفوظ نہیں ہوتا، اور اسی طرح گھر میں پیچھے جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت کا مسئلہ بھی بڑا سنگین ہوتا ہے۔ اس دعا میں دونوں کے لیے بڑے اچھے الفاظ میں بارگاہ الہی میں حفاظت کی استدعا کی گئی ہے، اور جس کے گھر والوں کو اللہ خلیفہ اور محافظ ہو، اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ دعا سفر پر روانہ ہوتے وقت اور واپسی پر موقع پر پڑھی جاتی ہے، اور واپسی میں آئبون تائبون کا اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اچھی سواری پر بیٹھ کر انسان کے دل میں بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس لیے اپنے سواری پر بیٹھ کر اللہ کی کبریائی بیان کر کے یہ درس دیا کہ کبریائی صرف اس ذات عالی کو روا ہے، ہم تو اس کے عاجز بندے ہیں، اور اگر وہ سواری کو ہمارے لیے مسخر نہ کرے تو ہمارے اختیار میں کہاں کہ اسے مسخر کر سکیں۔ دور حاضرہ میں گاڑیوں کی سہولتیں اٹھانے والے کو چاہیے کہ وہ گاڑیوں میں گانے بجانے کی بجائے تلاوت سنے اور لغویات میں مشغول ہونے کی بجائے سفر میں بھی اللہ کا ذکر کریں۔ بے شک کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو سفر کی سختی، ناخوشگواری، واپسی کمال کے بعد تنزل مظلوم کی بددعا اور اہل عیال اور مال میں برے منظر سے پناہ مانگتے۔ علماء اس کا فائدہ نمبر 1، یعنی صحیح مسلم میں اسی طرح الحواری بعد الکونی نون کے ساتھ ہے، اور اسی طرح اسے ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کی ہے۔ امام ترمذی رحم اللہ نے کہا ہے کہ یہ الکور یعنی را کے ساتھ بھی مروی ہے، دونوں صورتوں میں اس کا مفہوم ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ نون، کون اور کور دونوں کے معنی استقامت یا زیارت سے کمی کی طرف لوٹنا۔ ان کا کہنا ہے کہ کور تقویر الامامہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی پگڑی کو لپیٹنا اور جمع کرنا، اور کون کان یا کون کا مصدر جس کے معنی وجود استقرار کے ہیں، یعنی وجود ثبات کے بعد کمی سے پناہ مانگتا ہوں۔ سوال فائدہ نمبر 1، الحور کے معنی پگڑی کے بیچ یا بل کھول دینا، اور کور کے معنی پگڑی کے بل دینا، یعنی پگڑی باندھ کر اسے کھول دینا، یہ کنایا ہے۔ اصلاح کے بعد فساد سے کسی کام کی صحیح طریقے سے انجام پا جانے کے بعد اس میں کمی اور کوتاہی کے واقع ہو جانے، ایمان کے بعد کفر سے اور طاعت کے بعد معصیت سے، گویا کسی ایک اچھی حالت سے بری حالت کی طرف لوٹنے سے پناہ مانگی۔ تقریباً یہی مفہوم کور کی بجائے کون کا بھی ہے، جس کے معنی
و استقرار کے ہیں، یعنی اچھی عادت پر استقرار، ثبات کے بعد اس سے لوٹ آنا یا اس میں کمی واقع ہو جانا، اللہ اس سے بچا کر رکھنا۔ اس میں مظلوم کی بد دعا سے بھی پناہ مانگی گئی، کیونکہ مظلوم کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان سفر پر روانہ ہونے سے قبل اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو اس کا ازالہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر میں مظلوم کی بد دعا اپنا اثر دکھائے تو حالت سفر میں اسے اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ نمبر 2، سفر کتنا ہی پرسکون اور گھر کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی حفاظت شامل حال نہ ہو تو انسان کے سارے بندوبست درے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ازائش اور تنگی ہر حال میں اللہ کی پناہ کا طالب رہنا چاہیے۔ بے شک حضرت علی بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، آپ کے پاس سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا۔ جب آپ نے اپنا پاؤں اپنے رکاب میں رکھا تو پڑھا بسم اللہ، پھر جب اس کے پشت پر سیدھے ہوئے تو فرمایا الحمدللہ، اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پھر 3 بار کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر آپ نے پڑھا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو الا انت، پاک ہے تو اے اللہ، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا جیسے میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہنسی کس وجہ سے آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اپنے بندے سے جب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے خوش ہوتا ہے، تو وہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، یعنی اللہ کے سوا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن کہا ہے۔ یعنی فائدہ نمبر 1، رکاب اس آہنی حلقے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی زمین میں دونوں طرف لٹکا رہتا ہے اور جس پر پیر رکھ کر سوار یا گھوڑے پر چڑھتا ہے۔ پیر رکھتے وقت بسم اللہ اور بیٹھنے کے بعد مذکورہ دعا پڑھی جائے اور اللہ کی تمہید و تکبیر کی جائے، گویا کہ گاڑی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور بیٹھ کر مذکورہ دعا پڑھی جائے۔ نمبر 2، علاوہ ازیں اس کے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس بے مثال جذبے کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنے کا ان کے اندر پایا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسافر کی بلندی پر چڑھتے ہوئے تکبیر اور گھاٹیوں وغیرہ سے اترتے ہوئے تسبیح پڑھنے کا بیان اور تکبیر اور تسبیح وغیرہ میں زیادہ زور سے آواز بلند کرنے کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے، رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر جب پہاڑوں پر چڑھتے تو تکبیر اور جب نیچے اترتے تو تسبیح کرتے، اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ یعنی بلندی پر چڑھتے ہوئے انسان کے دماغ میں اپنی بڑائی کا سودا نہ سما جائے، اس لیے اس وقت اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی کا اظہار کیا جائے کہ وہی سب سے بڑا اور سب سے بلند تر ہے، اور جب سب اس سے پست اور اس کے ماتحت ہیں، اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پستی سے جس میں ہم اتر رہے ہیں یا اللہ تو ہمیں ہے، تو پاک ہے، اس پستی سے ہم تیری تنزیہ و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے سے واپس تشریف لاتے تو جب بھی کسی پہاڑ یا بلند جگہ پر چڑھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے، پھر پڑھتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم لوٹ کر آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔
وعدہ اپنے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور کفار کے لشکروں کو اس اکیلے نے شکست دی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، جب بڑے لشکروں یا چھوٹے لشکروں یا حج یا عمرے سے لوٹتے تو مذکورہ دعا پڑھتے۔ کیا دعا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ڈر کو لازم پکڑو اور ہر چڑھائی پر اللہ اکبر کہو۔ جب وہ آدمی پیٹھ پھیر کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے لیے مسافت لپیٹ دے، سفر مختصر کر دے اور اس پر سفر کو آسان کر دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فوائد نمبر 1، یعنی مسافر کے لیے مستحب ہے کہ سفر پر روانہ ہونے سے قبل ایسے لوگوں سے دعا کروائے جو علم و عمل اور زہد تقوی میں ممتاز ہیں، اور ایسے صحاب علم و تقوی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی طرف رجوع کرنے والوں کی خیریت کے لیے خلوص دل سے دعا کریں۔ علاوہ ازیں انہیں تقوی کے اور دیگر نیک باتوں کی نصیحت کریں تاکہ وہ سفر میں اللہ کی یاد اور اطاعت سے غافل نہ ہوں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چلے جانے کے بعد دعا فرمائی، شاید اس کے لیے کسی کے عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا میں زیادہ خلوص پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی لیے بھی کہ کسی مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا قبولیت اور دعا کا باعث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی وادی پر چڑھتے تو تحلیل و تکبیر یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے، اور ہماری آوازیں اونچی ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے اوپر آسانی کرو، اس لیے کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ بحری ہے اور نہ تم سے غائب اور دور، تو وہ تمہارے ساتھ ہے اور یقیناً وہ سننے والی اور بہت نزدیک ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، معلوم ہوا کہ تکبیر و تحلیل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معمول سے زیادہ اونچی آوازیں ہو جاتی تھی، اس لیے آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا، حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کر کے اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو، بلکہ وقار اور سکون سے پست آواز میں اللہ کا ذکر کرو۔ نمبر 2، دوسرے اللہ کی بابت فرمایا کہ وہ تم سے غائب نہیں ہے، تمہارے قریب ہے اور تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تو یہ اللہ کے علم اور اس کی قدرت کے اعتبار سے، ورنہ وہ خود تو عرش پر مستوی ہے، گویا کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ نمبر 3، ان میں لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو سلام پھیرتے ہی اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیتے ہیں یا صلاۃ و سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نمازیوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خود ساختہ مجالس ذکر میں اللہ وغیرہ کی اونچی آواز میں بلکہ اب اسپیکروں پر ضربیں لگاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، اور آج کل کے صحاب جب قبا کا عمل کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان بدعات سے مسلمانوں کو بچائے اور سنت کے مطابق ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سفر میں دعا کرنا پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین دعائیں مقبول ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی اپنی بیٹی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، یعنی مظلوم کی دعا تو اس شخص کے حق میں ہوگی جو اس کی مدد اور فریاد رسی کرے گا، اور ظالموں کے لیے بد دعا۔ اسی طرح مسافر کی دعا کے حق میں ہوگی، مسافر اس کے حق میں ہوگی جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اور بد سلوک کرنے والے کے لیے بد دعا ہوگی۔ اور اولاد نافرمان اور گستاخ ہو تو باپ کی اولاد کے لیے بد دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول
ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور دوسری حدیث کے مطابق باپ سے بھی زیادہ ماں کی بد دعا مؤثر ہے، چنانچہ کیونکہ ماں کا حق اولاد پر باپ سے بھی زیادہ ہے۔ تو نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ ظلم اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے تاکہ مظلوم کی اور ماں باپ کی بد دعا سے انسان محفوظ رہے، جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ علاوہ ازیں اس سے پیٹھ پیچھے دعا کی قبولیت کا بھی اثبات ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی تبویب سے واضح ہے۔ لوگوں سے خطرہ ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں اور تیرے ذریعے سے ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسے ابو داؤد اور نسائی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نحور نہر کی جمع ہے، حلق کے قریب ذبح کرنے والی جگہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تیری مدد کو اپنے بچاؤ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، چنانچہ تو ہی ان کافروں کے مکر و فریب کو جو ہم سے اور ان کے سینوں کی طرف پھیر دے۔ سفر میں اس دعا کی خاص اہمیت ہے کیونکہ سفر میں دشمن کی طرف سے نقصان پہنچنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ جب کسی منزل پر اترے تو کیا کہے؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص کسی منزل پر اترے پھر یہ کہے کہ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں تو اسے اپنی اس منزل سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ رواہ المسلم۔ فائدہ: اللہ کے کلمات سے مراد اس کی ازلی صفات ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے۔ التاماتی کا مطلب ہے جن میں کوئی نقص نہیں۔ انسان جہاں بھی قیام کرے، تھوڑا یا لمبا، رات کو یا دن کو، تو یہ دعا پڑھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کرتے اور رات ہو جاتی تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، کون سی دعا تھی؟ دعا پہلے دیکھتے ہیں۔ ربی و ربک اللہ، اعوذ باللہ من شرک و شر ما فیک و شر ما خلق فیک و شر ما یدب علیک، اعوذ باللہ من شر اسد و اسود و من الحیۃ والمقرب و من ساکن البلد و من ولد و ما ولد۔ ابو داؤد۔ یعنی میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں تیرے شر سے اور جو چیزیں تیرے اندر ہیں ان کے شر سے، اور جو چیزیں تیرے اندر پیدا کی گئی ہیں، جو چیزیں تیرے اوپر چلتی ہیں پھرتی ہیں، ان سب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں شر سے بڑے سانپ کی یا ایفی صفت شخص، یعنی عام سانپ اور بچھو سے، اس سرزمین کے رہنے والوں، جنات والد شیطان یعنی ابلیس اور اولاد شیطان کی ذریت سے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس اسود سے مراد شخص، خطابی نے کہا کہ ساکن البلد سے مراد وہ جن ہیں جو زمین میں رہتے ہیں، اور بلد زمین کا وہ حصہ ہے جن میں حیوانات کا ٹھکانہ ہو، چاہے اس میں کوئی عمارت ہو یا منزلیں نہ ہو، اور کہا کہ احتمال ہے کہ اس کے والد ان سے مراد ابلیس اور وما والد سے مراد شیاطین ابلیس کی ذریت ہے۔ فائدہ نمبر 1، زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں یہ بات معروف تھی کہ مختلف علاقوں پر جنات کی حکومت ہے، اس لیے وہ جب بھی کسی علاقے میں پڑاؤ ڈالتے تو کہتے کہ اس علاقے کے بڑے شیطان یا جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کر کے امت کو درج ذیل دعا سکھائی، اور یہ دعا بھی بڑی جامع ہے۔ جو چیزیں زمین کے اندر میں ہے یا مراد موذی جانور اور حشرات الارض، جو چیزیں تیرے اندر پیدا کی گئی ہیں سے مراد درخت وغیرہ سے ٹکرانا، یہ رات کی تاریکی میں مذکورہ تمام چیزوں سے نقصان پہنچنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔
اسی لیے رات کو بالخصوص یہ دعا سفر میں پڑھی جائے گی۔ مقصد سفر پورا ہو جانے کے بعد مسافر کے لیے فوراً گھر واپس آ جانا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہارے مسافر کو اس کے کھانے پینے اور سوار سے روکتا ہے۔ خاطر خواہ انداز سے یہ کام نہیں ہو پاتے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی اپنے سفر سے اپنا مقصود پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر لوٹنے میں جلدی کرے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، سفر کو عذاب اس لیے قرار دیا گیا کہ اس میں اہل و عیال اور احباب کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑتا ہے۔ دوسرے، سفر کی مشقتیں اور گھٹنائیں الگ برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس لیے انسان کو مقصد سفر پورا ہوتے ہی فوراً گھر واپس آ جانا چاہیے۔ نمبر 2، گھر انسان کے لیے جائز سکونت ہے۔ انسان گھر میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، عبادت بجا لانی آسان ہوتی ہیں، اور پھر گھر میں رہ کر انسان بہت سے مفاسد اور پریشانیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے بلا وجہ گھر سے باہر رہنا ناپسند کیا ہے، اور گھر میں رہنا نہ صرف پسند کیا ہے بلکہ اسے باعث نجات قرار دیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیکا لسانکا ولیسعکا بیتکا وب کی علی خطیئتکا، زبان پر کنٹرول رکھو، گھر میں رہو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ رواہ ترمذی۔ اپنے گھر والوں میں دن کے وقت آنا مستحب اور بغیر ضرورت کے رات کو آنا مکروہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی غیر حاضری اپنے گھر سے طویل ہو جائے تو سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے پاس رات کو آئے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس نہیں آتے تھے، آپ ان کے پاس صبح یا شام کے وقت تشریف لاتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، سفر سے رات کو اپنے گھر والوں کے پاس آنے کی یہ ممانعت اس صورت میں ہے کہ جب بغیر اطلاع کے ہو، ورنہ اگر اطلاع کے بعد ہو تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جیسے آج کل بالعموم اطلاع ہوتی ہی ہے یا پھر ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ رہتا ہے، تاہم جہاں یہ رابطہ نہ ہو سکتا ہے تو پھر رات کو بغیر اطلاع دیے گھر والوں کے پاس آنا مکروہ ہے، لیکن ضرورت کے وقت جائز ہے۔ نمبر 2، اس سفر سے مراد لمبا سفر، مثلا انسان کسی دور دراز علاقے میں گیا ہو، تاہم جو آدمی روزانہ معمول کے مطابق گھر آ جاتا ہے وہ اس کے حکم سے مستثنی ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ پراگندہ بالوں والی جس کا شوہر غائب تھا اور اس نے زینت ترک کر رکھی تھی، کنگھی کر لے اور جسم کی صفائی کر لے تاکہ عرصے کے بعد آنے والا شوہر اس پر پراگندہ حالت دیکھ کر متنفر نہ ہو جائے۔ جب واپس اپنے شہر میں آئے شہر کو دیکھے تو کیا کرے؟ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جو پہلے تکبیر المسافر اور سادس سنان میں گزر گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپس آئے، یہاں تک کہ جب ہم مدینے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، اب برابر یہ کہتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ فائدہ، کسی بھی قسم کے سفر سے جب انسان واپس آئے اور اپنا شہر نظر آنے لگے تو مذکورہ کلمات پڑھنا شروع کر دے اور اپنے شہر میں داخل ہونے تک پڑھتا رہے۔ سفر سے آنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے اور وہ اپنی قریبی مسجد میں آئے اور اس میں 2 رکعتیں پڑھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور اس میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، یہ 2 رکعت نماز نفل بطور شکرانہ ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ انسان اپنے گھر واپس آ گیا ہے۔ ایسے موقع پر انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور مومن کی شان ہے کہ وہ طرب و مسرت کے موقع پر اللہ کا شکر اور اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ عورت کا اکیلے سفر کرنا۔
عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر اختیار کرے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں ایک دن اور رات کی مسافت کا ذکر ہے، اور بعض روایت میں 2 دن اور بعض میں 3 دن اور بعض 3 راتوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کے حالات اور ہر سوال کی نوعیت کے مطابق مختلف جواب دیا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 1 یا 2 یا 3 دنوں کا اعتبار نہیں، اصل اعتبار سفر کا ہے کہ اتنی مسافت جس کو سفر کہا جا سکے وہ تنہا عورت کے لیے جائز نہیں، اس لیے جب تک خاوند یا محرم ساتھ نہ ہو تو اسے تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حکم غیر واجب سفر کے لیے ہے، لیکن جو چیز عورت پر فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے کہ وہ اکیلی بھی سفر کر سکتی ہے اگر کسی وجہ سے محرم کا ساتھ جانا ممکن نہ ہو، جیسے فریضہ حج ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہو گئی تو حج اس پر فرض ہے، اگر خامد یا کوئی اور محرم نہیں ہے یا اس کے ساتھ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ قابل اعتماد قافلے کے ساتھ دیگر عورتوں کے ساتھ حج کے سفر پر جا سکتی ہے۔ تاہم بعض علماء متعلقاً بغیر محرم کے عورت کے سفر کو ناجائز قرار دیتے ہیں، چاہے عام سفر ہو یا برائے حج ہو۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے فتح الباری میں دونوں رائے تفصیل سے ذکر کی ہیں، لیکن کسی ایک رائے کو ترجیح نہیں دی ہے۔ راکم کے ناقص خیال میں مخصوص حالات میں پہلی رائے پر عمل کرنے کی شرعن گنجائش موجود ہے۔ نمبر 3، محرم سے مراد خامند علاوہ عورت کے وہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں جن سے ان کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، اور اسی طرح رضاعی باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا۔ علاوہ ازیں مدخول بہا بیٹی کا خامد یعنی داماد، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اس کے لیے سفر کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ کسی کے ساتھ سفر پر نہیں جا سکتی۔ نمبر 4، علاوہ ازیں عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو سادہ لباس اس میں ملبوس ہو یا پردہ ہو، یعنی اس کی زیب و زینت کا اظہار نہ ہو، ایسا عطر یا پرفیوم نہ لگائے جس کی خوشبو لوگوں تک پہنچے اور ادھر متوجہ ہو، نہ اس کے زیور کی جھنکار سنائی دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہو، اور عورت محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے۔ تب آپ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے جبکہ میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ رواہ البخاری و مسلم۔ نمبر 1، فائدہ نمبر 1، عورت کے ساتھ جبکہ گھر میں اس کے علاوہ اس کا خامد یا کوئی اور محرم نہ ہو کسی مرد کا تنہائی اختیار کرنا نہایت خطرناک معاملہ ہے۔ ایسے موقع پر شیطان ان کو بہکا سکتا ہے اور وہ با اغوائے شیطانی غلط کام میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے شریعت نے اسے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے، اور کچھ اور نہیں جو کسی کو ناجائز طور پر بدنام کرنے کا موقع ہی مل سکتا ہے، کیونکہ تنہائی بہرحال مظنہ تہمت ہے۔ نمبر 2، شریعت اسلامیہ کی اس کے ہدایت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑا فساد برپا ہے۔ جن گھروں میں اس ہدایت نبوی کے مطابق شرعی پردے کا اہتمام اور غیر محرموں سے اجتناب نہیں ہے، وہاں ایک عورت اپنے ہی دیور، جیٹھ یا قریبی رشتہ دار کے عشق میں مبتلا، یا ایک مرد ایک کسی قریبی عزیزہ کے دام محبت کا اسیر بنا ہوتا ہے، بلکہ اب تو اس سے بھی بڑھ کر بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ کے چکر، غیر رشتہ داروں کے لیے بھی جنسی حوث پرستی کے ساتھ راستے جو چوپٹ کھول دیے گئے ہیں۔ ایک عورت اپنے خاوند کو چھوڑ کر کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ اور خاوند اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی گرل فرینڈ کے ساتھ رنگ رنگیلیاں مناتا ہے۔ یہ دوسری بیماری بھی ابھی صرف مغرب زدہ طبقے تک محدود ہے، لیکن پہلی کمزوری ہمارے گھروں میں عام ہے، جس نے بے شمار گھروں کے سکون برباد کر دیے ہیں، لیکن اب پھر بھی مسلمان اپنے مذہب کی ہدایت کے مطابق شرعی پردہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے مذہب کا صحیح شعور اور اس پر عمل کرنے کا سچا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نمبر 3، یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ عورت بغیر محرم کے سفر پر بھی نہیں جا سکتی، لیکن جو علماء جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ امر استحباب کے لیے ہے کہ جواز کے دلائل کے لیے
بہرحال جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ بعض دوسرے دلائل کی روح سے مخصوص حالات میں قابل اعتماد قافلے کی عورتوں کے ساتھ اکیلی عورت بھی سفر حج پر جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس کو اپنے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ شوایا وغیرہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ جس طرح مخصوص حالات میں بالکل ہی تنہا سفر کر سکتی ہے، جیسے قافلے سے بچھڑ جانے کی صورت میں یا مسلمان ہونے کی صورت میں دارالکفر سے ہجرت کرنے کے لیے، اسی طرح ناگزیر حالات میں جبکہ اس کے خیال میں اس کی عزت و عصمت کو کوئی خطرہ نہ ہو تو قافلے میں شریک دوسرے قابل اعتماد عورتوں کے ساتھ حج کے سفر پر بھی جا سکتی ہے۔ واللہ عالم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔